बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के मुतालिक कुछ बात करूंगा, लेकिन उस मौजू को थोड़ा पेंड करना ज़रूरत पड़ के इसलिए कि हालात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इमरान रियाज़ ख़ान। इमराज इमरान रियाज़ ख़ान को सलाम, उसको सलूट। रियाज़ ख़ान जो है ना, वो पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ कॉन्शंस हैं, जिस तरह डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कहा। बहुत दिलेर आदमी है। पता नहीं उसका दिल और उसकी हिम्मत कब तक कायम रहेगी, इसलिए कि जो बर्बरियत है एक टोटलिटेरियन रिजीम की जनरल बाजवा ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की है, अ, वो इतने सख्त हालात पैदा कर सकती है। लेकिन बहुत बहुत सलूट उनको, अयाज़ अमीर साहब को, मेजर आदिल राजा को, जिनकी फैमिली को हर रोज़ हरासा किया जाता है, उनके फ़ोन की वालदा को बुलाया जाता है, उनके फ़ोन से उनको थ्रेट्स दी जाती हैं। और इसमें पुलिस के अफसर नहीं हैं, वो दूसरी वर्दी वाले अफसर हैं, फ़ौजी अफसर हैं जो करते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये वो फ़ौज है जो अपनों के साथ इस तरह कर रही है। और मेजर आदिल राजा के ब्रदर इन लॉ को बुला के उनको पुलिस अरेस्ट किया हुआ है और उनको बाकायदा फ़िज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जैसे लोग, साबिर शाकिर जैसे लोग, समी इब्राहिम जैसे लोग और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं। और बड़ी हिम्मत है इन लोगों में। मैं तो सलाम करता हूँ, इसलिए कि अगर ये भी लोग ना कुछ करें तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जो वेटरन्स के साथ ये किया जा रहा है फ़ौज में, मैं सोच रहा था कि वो दिन कब आएगा कि हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं, वो अपने मुँह पर खंजर निकाल के उन पे घोंपेंगे। तो हल्की हल्की चीज़ें, तो जो कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी, तो पहले सुनाई दे रही थी, लेकिन अब तो 3 स्टार जनरल्स के साथ हो रहा है। मुझे ज़ाती तौर पर पता है, 2 3 स्टार जनरल, एक का तो जनरल लोधी आ गए हैं सामने, दूसरे साहब जो कि बहुत सख्त क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके साथ भी हुआ है। और भी जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, बड़े सीनियर अफसरों को हरासा किया जा रहा है। बाकी तो सब बेचारे चुप करके बैठे। इतना ज़्यादा पाकिस्तान के जो वेटरन्स हैं उनकी इंटरेस्ट्स इंटरट्वाइंड हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, अपने फैमिली इंटरेस्ट हैं, बेचारे बोल नहीं सकते। और फ़ौज जो नहीं बोल रही, उसके मुतालिक मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, एक महफ़िल में जनरल बाजवा ने रिसेंटली कहा कि शायद हमसे गलती हो गई हो, हमने मिस असेस कर लिया हो, लेकिन ये जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, उससे मेरा खून खौलता है और मेरा दिल चाहता है मैं गोली मार दूँ। तो मेरा जनरल साहब से सवाल ये है कि जनरल साहब, अगर आपने गद्दारी नहीं की तो फिर आपने क्या किया? मैं जल्दी से 3 4 चीज़ें दोहराता हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ और मैं बार बार कहता रहूँगा। आप जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में खुल्लम खुला जो हुकूमत वक्त है उसके ख़िलाफ़ आपने बयान दिया, और वो भी पब्लिकली दिया, और 300 400 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। उससे एक दिन पहले आपको ज़लमाए खलीलज़ाद साहब मिले, जो कि पाकिस्तान के दुश्मन, सबको पता है पाकिस्तान के दुश्मन है। ये वो हुसैन हक्कानी टाइप जो कैंप है जिनको प्रमोट करते हैं, ये उस किस्म के अमरीकी हैं। ओरिजिनली अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान में उनके एम्बेसडर भी रहे, यूएन में भी रहे। सबको पता है वो आपके पास क्या करने आए थे एक दिन मिलने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें पता है। कोalition के लोगों को आपने इधर से उधर भेजा, दूसरी तरफ आपने इस हुकूमत को गिराया, आपने लुटेरों की हुकूमत ला के हमारे पर रख दिया। फिर मई 25 तारीख को जो बर्बरियत हुई है, जो एक पागल कुत्ते को आपने पाकिस्तानी नहायते पाकिस्तानियों के ऊपर छोड़ दिया, औरतों पर, मर्दों पर, वो कौन सी ज़बरदस्त आपने पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम किया। एक्सपायर्ड टीयर गैस बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर। जनरल साहब, सवाल ये अब तो रहा ही नहीं कि ये आपने किया है या नहीं किया, ये तो सबको पता है ये आपने किया है। सवाल ये है कि आपने ये किया क्यों।
اور اگر اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے اور آپ کا جواب صرف یہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے اس کی ہم انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، اور وہ جو ہے اس نے ادیم خان کو نہیں بنایا چیف منسٹر، بزدار کو اس نے نہیں ہٹایا، محمود خان کو اس نے نہیں ہٹایا، وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو خوش نہیں رکھتا تھا، اور یہ اور وہ اس قسم کی عجیب آ، میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کی لاجک کس قسم کی لاجک سے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا. تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوئی، اور نہ یہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے جی وہ حکومت نہیں صحیح چلا رہے، بڑی زبردست حکومت ہے. اب تو سب کچھ جو ہے نا سارا چٹا سامنے آ گیا کہ حکومت کیسی چل رہی تھی، کتنی زبردست اکنامک گروتھ ہو رہی تھی ہر سیکٹر میں، پولیٹیکل کوہیژن آ رہی تھی، خاص طور پہ غریب آدمی کے لیے انتہائی سے زیادہ جو سپورٹ پروگرامز ہیں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ مثال ہے پاکستان کے احساس پروگرام کی. تو یہ آپ کو کس کتے نے کاٹا تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں اس کو نکال دوں، عمران خان کو نکال دوں، اور ان لٹیروں کو لا کے جو 30 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے تھے ان کو لا کے لگایا. یہ سوال بار بار جنرل باجوہ صاحب آپ سے پوچھے جائیں گے جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا، یا آپ جواب نہیں دیں گے، یا انشاءاللہ تعالی آگے چل کے جب دن آئے گا اور اس کی کوئی کمیشن بنے گی، اس کا کوئی ٹرائل ہوگا، آپ سے سوال جواب کیا جائے گا کہ یہ آپ نے کس وجہ سے کیا. تو چونکہ جواب نہیں مل رہا نا جنرل صاحب، تو اس لیے قوم پھر جو ہے وہ پھر اور ڈھونڈتی ہے کہ یار یہ جنرل باجوہ نے کیوں کیا، یہ جنرل باجوہ امریکہ کے دباؤ میں کیوں آیا، اس نے اچھی بھلی چلتی حکومت کو کیوں گرایا، اچھی بھلی چلتی معیشت کو کیوں گرایا. دیر از این اکنامک کرائسس ان پاکستان جنرل صاحب، دیر از اے پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان جنرل صاحب. ملک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پولرائز ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں. میں نے پچھلے 2 مہینے میں اگر آٹے میں نمک کے برابر آپ کی سپورٹ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. بائی اینڈ لارج 99.9% پاکستانی آپ کے اس فیصلے کے بہت سخت خلاف ہیں، آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے فوج کو گالیاں دیتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں آنی شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ جو کہ لوگوں کا غصہ فوج کے خلاف بھڑکا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے کس قسم کی آگ لگائی ہے؟ اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو خدا نہ کرے کہ وہ حالات پہنچیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے پاکستان کو کس آگ میں پھینکا ہے. جنرل صاحب یہ کانسپریسی تھیوریز بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. یہ کانسپریسی تھیوریز اس لیے ڈینجرس ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ابھی قابو نہ کیا، جس قسم کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ایک خاص گروہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، آپ کو احساس ہے کہ وہ جو گروہ پاکستان میں رہتا ہے اور بہت چھوٹے سے مائنورٹی میں رہتا ہے اور ایک خاص مخصوص علاقوں میں رہتا ہے، جن کا آپ کے وہ بالکل آپ کو بائی دا وے سپورٹ نہیں کرتے. دا واسٹ میجورٹی آف دوز پیپل جن کو میں جانتا ہوں وہ آپ کو اتنی گالیاں میرے سے 10 گنا زیادہ گالیاں دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نیریٹو طول پکڑ گیا تو اس کمیونٹی کا کیا حال ہوگا. لوگ تو ان کے گھروں میں گھسیں گے، جس طرح میں نے پہلے کہا، ان کے گھر جلا دیں گے، اور پتہ نہیں خدا نہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. اگر اس قسم کی بات ہے، اور اگر اس قسم کی بات نہیں بھی ہے، یہ پھر بھی بہت ڈینجرس ہے. چلو بھائی صاحب آپ کے پاس نا 2 3 آپشنز ہیں میرے خیال میں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ریئلی آپ یو ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ، آپ کو فوراً اس چیز کو روکنا ہے. اور اسٹیٹس کو اینٹی کہتے ہیں، جو اپریل 9 سے پہلے حالات تھے نا آپ اس پہ لے کے جائیں ملک کو، اور فیئر اینڈ فری الیکشن فوراً کروائیں، فوراً کروائیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ تبدیل نہ ہو جائے انارکی میں، قتل و غارت میں نہ تبدیل ہو جائے. بیکاز یہ ہوئے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جنرل صاحب. آپ نے اگر تاریخ نہیں پڑھی تو آپ تاریخ پڑھیں. تاریخ کہتی ہے کہ اس قسم کے حالات نہیں رہ سکتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا ضرور. اور یہ قوم اور اس کے لوگ یہ آپ کے اداروں کے سامنے آمنے سامنے ہو جائیں گے، قتل و غارت ہوگی. خدا را ایسے مت کیجیے گا. ایک یہ آپ کے پاس آپشن ہے. دوسرا آپشن، جنرل صاحب کے ارد گرد جو ان کے 3 4 5 6 جرنیل ہیں، پلیز آپ لوگ خدا کا خوف کریں. آپ کی لائلٹی جنرل باجوہ کے ساتھ ضرور ہوگی، لیکن آپ کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ بھی ہے.
آپ کی اولاد یہاں رہتی ہے، آپ کے فیملیز یہاں رہتی ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، آپ کا مرنا جینا پاکستان میں ہے. آپ ایک آدمی کی ایک پاگل پن کی وجہ سے اس ملک کو داؤ پر نہیں لگوا سکتے. آپ کو فورس کرنا پڑے گا جنرل باجوہ کو کہ وہ اپنے یہ جو انہوں نے یہ بربریت اور یہ جو چینج لائے ہیں، رجیم چینج، اس کو ختم کریں. اگر وہ نہیں مانتے ان کو گھر بھیجیں. یہ میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ وہی کریں جو کہ جنرل یحییٰ نے جنرل ایوب کے ساتھ کیا، جنرل گل حسن نے جنرل یحییٰ کے ساتھ کیا، اور جنرل کیانی نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا. جنرل ضیاء کا تو پتہ ہے انہوں نے کسی کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں، تو ان کا تو جہاز پھٹ گیا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. یہ آپ کے اوپر فرض ہے جو ان کے ارد گرد جرنیل ہیں. میں ان کو پلیڈ کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں. دیکھیے، ڈس اوبیڈینس آف این انلیگل آرڈر از این ایکسیپٹیڈ نارم آف سوسائٹی. نیورمبرگ کرائم کے اندر یہ جو کہا تھا نا کہ آئی واز جسٹ فالوئنگ آرڈرز، یہ نہیں مانا جاتا. اب جورسپروڈنس میں، لاء میں نہیں مانا جاتا. اگر آپ نے ایک انلیگل آرڈر کو آپ مان رہے ہیں، اور یہ میں باتیں باقی ان لوگ افسروں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بریگیڈیئر فہیم جیسے لوگ جو ہیں، بریگیڈیئر راشد جیسے لوگ جو ہیں، اور جو یہ آئی ایس آئی کے اندر جو سویلین ہے، کوئی سمیت اصغر کا میں نام سن رہا ہوں جو اٹک میں ڈپٹی کمانڈر ہیں، کوئی ایک اور صاحب ہیں، کوئی ندیم صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، یہ جو سب کر رہے ہیں، یہ یاد رکھے گا انلیگل آرڈر کو ماننا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کورٹ آف لاء میں کبھی نہ کبھی ایک اچھا کورٹ آئے گا. ہمارے جو اس وقت کے سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان سے بہتر کورٹس آئیں گے. یہ نہ سوچیے گا کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو حکم مان رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا. یہ نہیں چلے گا جنرل باجوہ صاحب. تیسرا آپشن بہت خطرناک ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح عمران کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ان کو دیوار پہ لگا دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا، تو حالات بہت خراب ہوں گے. دیکھیے، عمران صاحب کو داد دیجیے گا. عمران صاحب نے، پی ایم عمران نے بڑا کلیئر اب ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہے. ان کی اپروچ یہ ہے کہ میں کانسٹیٹیوشنل رہوں گا، میں قانون کے دائرے میں رہوں گا، میں جیسے بھی حالات ہوں گے، جس قسم کے آپ نے حالات ان کے لیے سامنے رکھے ہوئے ہیں. یہ پنجاب بائی الیکشن ایک مثال ہے. ای سی پی ان کے خلاف ہے، کورٹس ان کے خلاف ہے، پوری بیوروکریسی ان کے خلاف ہے، پولیس اس کے خلاف ہے، فوج اس کے خلاف ہے، بنسائی فوج، جنرل باجوہ اس کے خلاف ہے، پوری آئی ایس آئی اس کے خلاف کام کر رہی ہے. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی، کوئی غیر اخلاقی، کوئی کسی بھی دائرے سے باہر وہ نہیں جا سکتا، نہیں جائے گا، اور نہیں جانا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر انارکی اور سول وار اور لا اینڈ آرڈر کے درمیان اگر کوئی بندہ کھڑا ہے نا، تو وہ عمران خان ہے. اس کے لیے الٹے ہاتھ کی بات ہے کہ وہ ایک ہلکا سا اشارہ دے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا. وہ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ ڈیموکریٹ ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے آئیں. اس لیے لوگوں کو تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار یہ عمران نے کیوں نہیں کال دی. میں کہتا ہوں عمران نے بہت اچھا کیا کہ کال نہیں دی. وہ جلسے کرے گا، وہ جلوس نکالے گا، وہ پریڈ گراؤنڈ پہ کرے گا، وہ لاہور میں بھی پبلک میٹنگز کرے گا. وہ انتشار کا آرڈر کبھی نہیں دے گا. لیکن یاد رکھیں، جس طرح جنرل باجوہ صاحب آپ کی بربریت بڑھتی گئی، بیکاز دیکھیں سارا نظام آپ چلا رہے ہیں. یہ آپ یہ نہ کریں کہ جی شہباز شریف چلا رہا ہے، یا حمزہ چلا رہا ہے، یا رانا ثناء اللہ چلا رہے ہیں، یا حسن اقبال، یا یہ کل کے ٹٹو خواجہ صاحب، اسد جو ہیں آصف صاحب، اور یہ پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب. یہ کہاں پدی اور پدی کی شورویاں، یہ کہاں حکومت چلا رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی پاور نہیں. آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پاور ساری آپ کے پاس ہے. اور جتنی زیادہ دیر یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی جو میں نے بتایا آپ نے کی ہیں، اور آپ کے اس حکومت نے کی ہے اور آپ کروا رہے ہیں، اس کا اتنا ہی سخت نتیجہ نکلے گا. جنرل صاحب، دی اونلی پرسن اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، ان کو روکا ہوا ہے فساد سے، جھگڑے سے، انارکی سے، سول وار سے، وہ عمران خان ہے.
آپ کس قسم کی گیم کھیل رہے ہیں جنرل صاحب؟ یہ کون سی گیم آپ کھیل رہے ہیں؟ آپ کون سے نتائج لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ فوج اور لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی تو صرف لوگ منہ سے کہہ رہے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے آگے بڑھ جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو کے پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی نیوکلیرائز ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پس جائیں، ہم مر جائیں؟ جیسا صاحب کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے یہ کون سی لاجک، کہاں کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے یہ سب کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. یہ یاد رکھیے جل صاحب، ایک موروکو میں ایک فروٹ سیلر فروٹ سیلر تھا. اس کو ایک پولیس کی عورت نے، کسی نے وہ تو غلط جگہ پہ ریڑھی رکھ دی، اس نے تھپڑ مار دیا. آپ کو وہ کہتے پتہ ہے، وہ کہتے ہیں دا سلیپ دیٹ واز ہرڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. ہاں، جس طرح آج بشپ فرڈنینڈ کو جو مارا تھا کہ دا شاٹ دیٹ واز ہرڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، اس تھپڑ کی وجہ سے عرب سپرنگ آیا، 7-8 ملکوں میں تہلکہ مچ گیا. ایک ایک کوئی چیز ہونی ہے جس سے چنگاری لگے گی، ایک کوئی چیز سے چنگاری لگ گئی. نہ آپ کی فوج، نہ پاکستان کی فوج، نہ پولیس، نہ رینجر، نہ کون سی توپیں، کیسے ٹینک، کون سے ہیلی کاپٹر، کون سے ہوائی جہاز نہیں بچا سکیں گے. اس طوفان کو کوئی نہیں روک سکے گا. یہ طوفان پاکستان کی سڑکوں پہ نکل آئے گا. یہ طوفان ایسا طوفان ہوگا، اس میں اچھا برا سب رگڑے جائیں گے. جان نہیں بچے گی لوگوں کی. لوٹنگ ہوگی، پلیج ہوگا، پلنڈر ہوگا. جو شاید کچھ لوگ بھاگ گئے تو بھاگ گئے، جو پکڑے گئے ان کے ساتھ بہت برا حال ہوگا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے کہ نہیں. اس کے انارکی جب ہو جاتی ہے، سول وار ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوگا. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیڈ ہے جل صاحب، آئی ایم پلیڈنگ ٹو یو ایز اے پاکستانی، آئی ایم پلیڈنگ ٹو یو. خدا را کوئی عقل کے ناخن لیں، کچھ سوچیں. یا آپ نے اس ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مت کریں جنرل صاحب. ملک کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں، خود الیکٹ کریں جس حکومت. ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے جو آپ نے مسلط کی ہے. ہمیں لٹیرے نہیں چاہیے جو آتے ہی 3 مہینے میں انہوں نے سارا جو اپنا کام کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ بچ سکیں. آپ کو، مجھ کو، کسی کو بھی عمران سے لاکھ گلا ہو، the people of پاکستان have to decide کہ وہ کس کو لے کے آئیں گے. اور عمران خان اگر فیل ہوتا ہے، فیل ہو جائے، اگلا لے کے آئیں گے. لیکن کسی فوجی جرنیل کے کہنے پہ حکومت لائی گئی، حکومت جس نے، فوجی جرنیل نے جس نے پاکستان کو بیچ دیا امریکہ کے ہاتھ، وہ کسی کو منظور نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سیریس ریکویسٹ ہے آپ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں 2 کتابیں لکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں رکے، آپ نے اس چیز کو نہیں کیا، یہ ایڈوائس ہے، پلیڈ ہے، ریکویسٹ ہے، تھریٹ نہیں ہے. میں تھریٹ کر نہیں سکتا. پلیز رک جائے. اگر آپ نہیں رکیں گے بہت برا حال ہوگا پاکستان کا. اور یہ میں بتا دوں جل صاحب، شاید آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، بھاگ جائیں، کہیں چھپ جائیں، آپ اپنی فیملی بھی لے جائیں، لیکن یہ ملک اور یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو ابھی بھی نہیں کر رہی ہے. تھوڑا موقع ہے، شاید آپ اپنی ریپوٹیشن ریڈیم کر لیں. اگر حالات ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کی جرنیلوں سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کا سوچیں. اپنے پلاٹوں کا مت سوچیں، اپنے سٹارز کا مت سوچیں، پاکستان کا سوچیں، غریب عوام کا سوچیں. پاکستانیوں، یہ ایک میسیج تھا جنرل باجوہ صاحب کے لیے. اللہ کرے انہوں نے سنا، اگر نہیں سنا کہ کوئی ان کو تک پہنچا دے. میرے کچھ چند دوست ہیں جو ان کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان تک پہنچا دیں. پہنچ تو جائے گا میرا خیال ہے. میری تو دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، سب کو، پیاروں کو. پاکستان کے لیے تو خاص دعائیں، بہت دعائیں ہیں. بہت مشکل وقت ہے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.